अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रहमतों की बरसात लिए माह रमज़ान आया, गुनाहगारों की बख्शिश के लिए माह रमज़ान आया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, रहमत रमज़ान की असीम ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस रहमानी अल खैरी एक मरतबा फिर से आपके सामने हाजिर खिदमत है। जैसा कि हस्ब मक़बूल में आपसे वादा किया करता था कि इंशाअल्लाह जब कल हाजिर होऊंगा तो नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी इस असीम ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान, जिसका उन्वान रमज़ान की फजीलत है, जिसके बारे में हम जानेंगे अल्लामा साहब से, वो अजीम और कदावर शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। आज हमारी ये खुशकिस्मती और बुलंदबख्ती है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारी पूरी इस रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन के जो अरकान हैं उनके लिए। वो अजीम नगीना अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान जलवागर हैं। मेरी मुराद इज़्ज़त माब खतीब अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, अजीम मजहबी स्कॉलर और मेरे मुर्शिद ग्रामी हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नज़र और किबला हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान अबुल जमाल हज़रत किबला पीर मोहम्मद बद्र आलम जान सरकार ज़िदा शर्फ़ व दामत ज़िल्लुहु के मंजूर नज़र अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम और कदावर शख्सियत। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी व हाफिज़ हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी साहिब ज़िदा शर्फ़ व दामत ज़िल्लुहु। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें ज्वाइन किया, मैं किबला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाला और आज की हमारी इस ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आप आए हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं यकम रमज़ान से आपके सामने ये अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि हमारी इस साल की जो ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान है, इसमें खुसूसी तावन अलबदर स्कूल सिस्टम का है, जो बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। वो अजीम और कदावर शख्सियत जिनके ज़ेर साया अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल चल रहा है। ना सिर्फ स्कूल बल्कि हल्का शकरयाल के अंदर आपकी बड़ी खिदमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भटकी हुई इंसानियत को आपने राह रास्त पर लाया। बहुत से नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के गुनाहों की दलदल से उठाकर ज़िक्र अल्लाह और ज़िक्र मुस्तफ़ा की बज़म में आन बैठाया और फिर उनके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन किया। जी हाँ, मेरी मुराद हज़रत किबला सूफ़ी बासफ़ा पैकर अखलास मोहब्बत इज़्ज़त माब हज़रत किबला सूफ़ी पीर मोहम्मद मुनीर सत्ती अल खैरी साहिब ज़िदा शर्फ़ व दामत ज़िल्लुहुम खलीफ़ा मजाज दरबार आलिया मुर्शिद अब्बास शरीफ पेशावर, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह जलवागर हैं। नाज़रीन इकराम, हमेशा मैं आपसे ये गुजारिश किया करता हूँ, इल्तमास करता हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह SH मीडिया की जानिब से ये लाइव ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई जा रही है। तो हमेशा की तरह आज भी मेरी आपसे यही गुजारिश होगी, यही इल्तमास होगी, आप दोस्त इस ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे अहबाब तक भी ये हक़ का पैगाम आसानी के साथ पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान की मुबारक सातें जो रब ताला ने हमें अता की हैं, जैसा कि गुज़श्ता साल आपको मालूम है जो आपके प्यारे आपके दरमियान मौजूद थे, इस साल मौजूद नहीं। आप अहबाब इस माह रमज़ान को अपने लिए गनीमत समझते हुए, अल्लाह की रहमतों का महीना है, अल्लाह से बख्शिश तलब करने का महीना है। वो बड़ा रहीम है, करीम है, वो नहीं देखता मेरे बंदे ने कितने गुनाह किए हैं, ख्वाह के उस शख्स ने ज़मीन भर दी गुनाह कर करके, लेकिन रहमतों वाला महीना है, आज लौट कर आ जाए, उसकी बारगाह में इल्तिजा करें। वो सुनने वाला है, वो करीम है, वो रहीम है, वो बख्शने वाला है। वो ढूंढता है कि किसी बहाने से मेरा बंदा मेरी बारगाह में आए, मुझसे बख्शिश तलब करे, मुझसे मांगे, मैं अता करूँगा, उसे बख्श भी दूंगा। नाज़रीन इकराम, ये बातें इसी तरह जारी और सारी रहेंगी। बस आपसे गुजारिश है कि आप दोस्त हमारी इस ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अपने मेहमानों का तारुफ तो पेश कर चुका हूँ, आए बढ़ते हैं आज की असीम ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के पहले उन्वान की तरफ। पहले सना खान मुस्तफ़ा की जानिब मैं इल्तमास करता हूँ, हमेशा के साथ हमारे साथ बड़ी मोहब्बत शफ़क़त के साथ
الحمدللہ شانہ بشانہ رہتے ہیں. آج ایک مرتبہ پھر سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. میری عزت مآب جناب محترم قاری محمد اصغر الخیری صاحب، آپ سے میں التماس کروں گا کہ آپ محبت بھرے انداز کے ساتھ محبت بھری عقیدت میں حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت آپ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ مجھے آپ نے آج پھر دعوت دی ہے. تب تک آپ کو خوب رکھتے ہیں عطا فرمائے اور آپ کی محفل کو پروگرام کو لپا کو اور تک کیا عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک کلام ہے چلتا شعر اس کے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں اس کے بھائی. سبحان اتنا اللہ. مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے ماشاءاللہ بہت اچھے. میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مر سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤں سبحان گا. اللہ. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. سبحان اللہ. اس پہ شعر سنیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. کہ عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. ہے میری بخشش کا. سبحان اللہ سبحان نعت اللہ. پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. یا رسول اللہ. نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو
جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے پل سے کوئی اور ضیا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جت جاؤں گا خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اگر زاہد کو ناز عبادت ہے تو بجا ہے پلے میں ہمارے بھی تو محمد کی ثنا ہے. ناظرین کرام بڑے ہی خوبصورت اور لب و لہجے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں خراج محبت خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے قاری محمد اصغر الخیری صاحب. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایس ایچ میڈیا کے آفیشیل پیج سے رحمت رمضان کی حسین ٹرانسمیشن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور آپ اپنی محبت کا اظہار کمنٹس کے ذریعے فرما سکتے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ حق کا میسیج حق کا پیغام یہ محبت بھری جو دعوت ہے وہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. ناظرین کرام میرے اور آپ کے پیارے لجپال نبی عالم علوم عرفانی مرکزی دیدار کل حامل اوصاف کل حضور سرور کائنات نور مجسم نور خدا یعنی کہ ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مبارک ماہ آتا ہے ناظرین اکرام تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر لیتا ہے. ناظرین کرام یہ رحمت والا مہینہ ہے رحمت کا عشرہ جو ہم سے رواں دواں ہے. آپ اس عشرے کے اندر اس ماہ کے اندر رب تعالیٰ سے التجا کریں دعا مانگیں کیا پتا اگلے سال یہ ماہ رمضان کا مبارک ماہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. اس کی بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ میں بڑھتا ہوں آج کے ہمارے جو عظیم مذہبی اسکالر ہیں علامہ قاری حافظ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب کی جانب میں بڑھتا ہوں. آپ سے میرے کچھ سوالات ہوں گے اور انہی سوالات کے سائے میں ہم اپنی بھی اصلاح فرمائیں گے اور آپ کی بھی اصلاح فرمائیں گے. بڑھتے ہیں آج کے ہمارے جو عظیم مہمان ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ قاری حافظ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں؟ میں تو سب سے پہلے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا آج کی ہماری ٹرانسمیشن کو چار چاند لگا دیے. تو حضرت صاحب میرے کچھ سوالات ہیں جیسا کہ مبارک ماہ رمضان ہم سے رواں دواں ہے قسم کا آج الحمدللہ ہم رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ رب کائنات نے ایک مرتبہ پھر سے ہماری زندگی میں یہ مبارک ماہ عطا فرمایا ہے. تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں مختصر سا کچھ آپ ارشاد فرمائے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہمارے دیکھنے والے ناظرین تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے. بہت شکریہ جی بہت مہربانی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے یہ پتہ ہے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ پروگرام چلانا اتنا آسان کام نہیں. کچھ لوگ سرے آئینہ ہوتے ہیں اور کچھ پسے آئینہ وہ سارے مل کر یہ پروگرام پھر ایک ترتیب دیتے ہیں. آج بھی اسی طرح یہ آپ کا خوبصورت پروگرام ہمیشہ کی طرح جاری و ساری ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ ماہ رمضان کی فضیلت. امام الانبیاء فخر موجودات نبی کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے آقا غمخوار لجپال آقا جب ماہ رمضان آتا تو ایک دن پہلے اپنے صحابہ کو جمع فرماتے
لوگوں کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے کہ لوگوں ایک ایسا مہینہ ہم پہ سایہ فیدن ہو رہا ہے، ایک ایسا باکمال لاجواب مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، سبحان جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑا جاتا ہے، پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اور ایک نیکی کا ثواب کم از کم 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان پھر اللہ، یہ نہیں بلکہ عمل کرنے والے کی نیت پر منحصر ہے کہ وہ کس چاہت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے، تو جتنا اس کے عمل میں اخلاص، محبت، چاہت، ادب ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اس کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جمع فرماتے اور اس نیکی پر ابھارتے اور انہیں قائل کرتے اور انہیں رمضان کی فضیلت بتاتے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ گویا اسی طرح پھر 70 پہ بات ختم نہیں ہوتی، جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ 700 گنا تک بھی اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ماہ رمضان کا بہت اہتمام فرماتے اور اپنی امت کو بھی آپ نے ماہ رمضان کا اہتمام کرنے کی نصیحت فرمائی، صحابہ کرام کو بتایا، اور پھر امہات المومنین ان کو بتایا کہ رمضان المبارک کا بڑی خوشی کے ساتھ میرے آقا اس کا استقبال کرتے، سبحان اللہ، اور پھر خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے صحابہ کو تیار کرتے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا لوٹنے والا مہینہ ہے، سبحان اللہ، ہر عمل 70 گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے اس کا اجر۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مکرم کی بہت بڑی فضیلت بتائی ہے، اور ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے صرف 30 دن 29 دن کی بات ہے، بندہ دنیا سے کٹ کر جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی شان غفوری کے مطابق، اپنی شان رحیمی کریمی کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس ماہ مکرم کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی شخص اس مبارک ماہ کے اندر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 70 گنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان کی، مبارک ساتیں ہیں ناظرین کرام۔ جو وہ لمحات گزر چکے ہیں، جو لمحات باقی ہیں، میں اور آپ ان لمحات کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے محبوب کریم پر درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ ناظرین کرام، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں نہ آتے تو یہ ماہ رمضان ہمارے نصیبوں میں کیسے آتا؟ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے ناظرین کرام، اس رب کا ہم شکر کیسے ادا کریں، رب تعالیٰ کے کس طرح شکر ادا کریں؟ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں، ہماری زندگی بھی نہیں ہے اتنی کہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے کہ محبوب کریم نے ہمیں، اب رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی محبوب امت میں پیدا فرما کر ہم پر یہ احسان فرما دیا ہے۔ وہ محبوب کہ جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعا کی ہے، کئی رسولوں نے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے، اور یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ۔ وہ چاہتا تو کسی اور امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو کسی جانور کی ہمیں شکل بھی دے سکتا تھا، لیکن اس رب تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے محبوب کریم کے صدقے سے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک ماہ بھی عطا فرمایا اور پھر ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت قبلہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ایک اور سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور اس سوال کے سائے میں بھی ہم اپنی اصلاح فرماتے ہیں۔ قبلہ، میرا آپ سے سوال یہ کہ روزے دار جو احباب ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا خوشنودی ہے، کیا خوشخبری ہے بروز قیامت رب تعالیٰ کی طرف سے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے کروں گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس امت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اپنی خواہش کا اظہار کیا۔
اللہ رب العالمین نے جب اپنی ساری کائنات کو بنایا نا، سبحان بنا کر تو جناب آدم سے فرمایا آدم یہ تیرے امتی ہیں، نوح یہ تیرے ہیں، اسماعیل یہ تیرے ہیں، ابراہیم یہ تیرے ہیں، دانیال یہ تیرے ہیں، یوسف یہ تیرے ہیں، یعقوب یہ تیرے ہیں، موسیٰ یہ تیرے ہیں، عیسیٰ یہ تیرے ہیں۔ ہر ایک نبی کو امت چن کر دی کہ یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، یہ تیری ہے۔ لیکن جب ساری کائنات کو بنایا نہ بنا کر اپنے محبوب کے سامنے رکھ کر فرمایا محبوب یہاں تو اپنوں کو تو چن لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اپنوں کو تو چن لے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اگر ہم اللہ۔ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس واہ طرح واہ، کیا دیکھیں نا خوبصورت پیغام کہ ہے۔ آہا، یہ جو امت مسلمہ ہے یہ چنیدہ لوگ ہیں چنیدہ لوگ ہیں۔ واہ، جنہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کر لیا ہے۔ اور جب میدان محشر سجے گا اللہ رب العالمین اپنی شان غفاری کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ اپنے تخت پہ جب جلوہ گر ہوگا تو اللہ رب العالمین کے دائیں طرف بہت سارے نورانی منبر ہوں گے جہاں پہ انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے منبر کے ساتھ یا عرش کے ساتھ ایک نورانی منبر ہوگا جو بہت عظیم و شان و خالی ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بھی اپنی نگاہ کرم ایک خاص میں کہوں گا امت پر یا لوگوں پر یا گروہ پر ہوگی۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کریں گے رب العالمین تیرا خلیل کچھ کہنے کی تمنا رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا میرے خلیل بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے رب العالمین تیرے ساتھ جو منبر ہے یہ خالی ہے اور تیری نگاہ ایک خاص امت پر ہے اور وہ منبر والا اس امت میں کھڑا ہے، تو بھی ادھر دیکھ رہا ہے، تیری نگاہ کرم بھی ادھر ہے۔ اگر مجھے بھی اجازت ہو تو میں اپنا منبر چھوڑ کے اس امت میں نہ کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ روزے کے حوالے سے آپ نے روزہ دار کے لیے کیا خوشنودی کیا خوشنودی ہے؟ عرض یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے خوشنودی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایمان، یقین، اعتماد کے ساتھ روزہ رکھے گا جواب میں اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ پہلی خوشخبری۔ سبحان اللہ۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اسے اللہ رب العالمین یا تو خود اجر عطا فرمائے گا یا اللہ رب العالمین اجر میں اسے مل جائے گا۔ سبحان اس اللہ۔ کی چھوٹی سی مثال بہت جلدی سے میں بات آگے لے کے جاؤں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بہت سارے ہیرے جواہرات زمین پر پھینکے یا سامنے رکھے اور اپنی رعایا کو کہا کہ جو بندہ جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا، کوئی سونے پہ، کوئی چاندی پہ، کوئی ہیروں پہ، کوئی جواہرات پہ لپکا۔ ایک لونڈی تھی، اس نے جا کر ہارون الرشید کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا عجیب وہ لوگ سونا چاندی اور زیورات لوٹ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں اور آپ۔ اس نے کہا عالیجہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں جو بندہ جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہے، تو میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا ہے، اب یہ ہیرے جواہرات میرے پاؤں کی ٹھوکر ہیں اس لیے کہ آپ میرے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین فرماتا روزہ رکھو، اس روزے کے اجر میں تمہیں ملوں گا۔ تو جس کو اللہ رب العالمین مل جائے اس سے اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے سامنے جنت بھی ہیج ہے۔ جنت کی نعمتیں اور رحمتیں یہ ساری ہیج ہے کہ جسے اللہ رب العالمین مل جائے۔ تو روزہ دار کے لیے انعام یہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب باتیں کی، کوئی طور پر راز و نیاز کی باتیں ہوئی تو عرض کرنے لگے رب العالمین میں سمجھتا ہوں کہ جو قرب تو نے مجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میں جب تیرے ساتھ بات کرتا ہوں تو 70,000 پردے پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ میرے محبوب کی امت جب روزہ افطار کرے گی نا وہ دعا کرے گی اور میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ اتنا قریب ہوتا ہے۔ روزہ دار جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ جنت اس کے لیے، جنت کی نعمتیں اس کے لیے، اللہ کی رحمت اس کے لیے، اللہ کا قرب، اللہ کی خوشنودی اس کے لیے، بلکہ خود اللہ رب العالمین روزہ دار کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام کیا ایک خوبصورت آپ نے یہ ارشاد فرمایا خوشنودی جو روزہ دار کے لیے ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے،
جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ روزے دار کو خود مل جائے گا، پھر اس کے سامنے اس کی نعمتیں کیا چیز ہو جائے گی، سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے عطا کرنا ہے. جب وہ اس کا ہو جائے گا سب کچھ چیزیں بھی اسی کی ہو جائیں گی. ناظرین اکرام، یہ خوبصورت بڑے لمحات ہمیشہ یاد رہنے والے ہیں، جیسا کہ ماہ رمضان کی یہ مبارک ساعتیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یقین جانے دل تو یہ کہہ رہا ہے یہ ساعتیں، یہ لمحات یہیں رک جائیں بس، کیونکہ ماہ رمضان کی جو برکت ہے، جو رحمت ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا، یقین جانے دل تو کر رہا ہے یہ سارا سال یہی رحمتیں، یہی برکتیں، یہی ماہ رمضان رہے، تاکہ رب تعالیٰ کی جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو اس کی کرم نوازی ہوتی ہے اپنے بندوں پر، اپنی محبوب کی امت پر، وہ سارا سال رہے. ناظرین کرام، باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اب میں بڑھتا ہوں وہ عظیم اور قداور شخصیت البدر اسکول سسٹم کے پرنسپل عزت مآب جناب محترم صوفی باصفا پیکر اخلاص و محبت. یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے حلقہ شکریال کے اندر بہت زیادہ ورک کیا ہے. اپنے مرشد کامل کا جو سبق، جو فیضان آپ کو ملا ہے، اس فیضان کو آپ نے اپنے تک محدود نہ رکھا، بلکہ انسانیت تک پہنچایا. بھٹکے ہوئے جو احباب تھے ان تک پہنچایا، انہیں راہ راست پہ لایا. الحمدللہ مرشد عباس شریف پشاور کا جو رنگ تھا، جو فیضان تھا، ذکر اللہ ہو کا جو سبق، جو ضربیں انہیں ملتی رہی، وہی فیضان اکٹھا کر کر الحمدللہ نہ صرف حلقہ شکریال کے اندر بلکہ وطن پاکستان کے بیشتر علاقہ جات تک آپ سفر فرماتے ہیں. اور سفر کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، مقصد وہ یہ ہے جو مرشد کامل سے ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ. جیسا کہ ہمارے مرشد کامل حضرت خواجہ خواجگان ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان سرکار زیدہ شرف و دامت ذلکم، آپ وہ فیضان حضرت خواجہ خواجگان ابو الخیر سے جو آپ کو ملا ہے وہ لے گا پوری دنیا میں آپ الحمدللہ سفر فرماتے ہیں، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لاتے ہیں اور لوگوں کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرتے ہیں. الحمدللہ وہی فیضان لے کر، وہی درس لے کر، وہی محبت لے کر جو مرشد خانے کی ہے، مرشد عباس پشاور کی ہے، میرے مرشد کاملین کی ہے، جو سبق آپ کو ملا، جو فیضان ملا ہے الحمدللہ وہ لے کر آپ گلی گلی نگر نگر جاتے ہیں، ایک ہی سبق دیتے ہیں، لوگوں آؤ مل بیٹھو، آج ذکر کر لو، اسے منا لو. یہ وقت گزر گیا، یہ لمحہ گزر گیا، پھر وہ نہ مانے گا، تم مانو گے وہ نہ مانے گا، یہ لمحات ضائع نہ کیجیے. الحمدللہ ایک صدا ہے ان کی اللہ ہو کی کہ یہ ضرب الحمدللہ یہ زبان سے یہ صدا جاری ہو تاکہ آپ کا قلب روشن ہو جائے، آپ کا سینہ روشن ہو جائے، آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے. یقین جانیں جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو آپ دنیا کو بھول جائیں گے، بالکل آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیں گے، اللہ والوں کے درمیان بیٹھ جائیں گے. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ایک بات کر دوں، جب آپ کسی بھی ویلڈنگ والے کی دکان پہ جاتے ہیں، وہ کام کرتا ہے، شعلہ اٹھ جاتا ہے، آپ کے کپڑوں پر آن گرتا ہے اور کپڑوں میں سوراخ کر دیتا ہے، اسی طرح آپ کام نہیں کر رہے ہوتے. اور اسی طرح جب آپ عطر والی کی دکان پہ جائیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، وہاں سے آپ باہر نکلیں گے ناظرین کرام تو آپ کا پورا بدن خوشبودار ہو جائے گا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب آپ ان پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے، جب یہ اللہ اس کے رسول کی بات کریں گے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور نزول بھی کیا شان والا ہوگا، اللہ کا ولی ہو سبحان اللہ، جس کی زبان سے صرف ایک ہی صدا نکلے اللہ یا اس کے محبوب پر درود شریف کا ورد کرتا رہے، اس پر جب انوار کی تجلیات کا نزول ہوگا تو کیا ہی شان ہوگی، کیا ہی بات ہوگی. جب اللہ والوں کے آپ سامنے بیٹھے ہوں گے تو آپ کی تار اس کے ساتھ مل گی، اس کی نگاہ کرم آپ پر ہوگی، جو برسات نور کی ہو رہی ہوگی وہاں کا ایک چھینٹا آپ پر بیان پڑ جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، دلدل سے نکل جاؤ گے. ناظرین کرام وہ عظیم اور قداور شخصیت جن کی صحبت میں الحمدللہ مجھے بھی بار بار بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے موجود ہے. جی ہاں، میری مراد صوفی باصفا پیکر اخلاص و محبت عزت مآب صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب الحمدللہ آپ ہمارے درمیان موجود ہے. آپ ہی سے میں التماس کروں گا کہ کوئی خیر کا پیغام، کوئی میسیج امت مسلمہ کو بھی دیں اور ہمیں بھی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी साहब ने खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। तकरीर तो वही है जो उन्होंने कर दी है। आप लोगों की सिर्फ दरख्वास्त पे, आपके हुक्म पे मैं एक दो बातें करके बस उसके बाद इंशाल्लाह दुआ की तरफ बढ़ जाएंगे। हज़रत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक तबलीगी सफ़र पे थे। एक घर में क़याम हुआ, आपने मुराक़बा किया, आँखें बंद की और दिल की तरफ ध्यान। इसी दौरान एक मजज़ूब आया। मजज़ूब ने ज़ोरदार ताली बजाई। आपने आँखें खोली और मजज़ूब की तरफ देखा। मजज़ूब हंसा और कहने लगा, मन कते कर दिया, मन कते कर दिया, राब्ता तोड़ दिया, राब्ता तोड़ दिया, और ये कह के जाने लगा। तो आपने फरमाया मुलाकात तो करके जाओ। कहने लगा नहीं, मुलाकात करूंगा लेकिन फिर कभी ट्रेन में मुलाकात करूंगा। अब ट्रेन में मुलाकात होगी, ये कह के निकल गया। मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फिर कभी कुछ अरसा गुजरा, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ख्याल आया कि वो मजज़ूब ने कहा था कि मैं ट्रेन में मिलूंगा, लेकिन बात उसने पूरी नहीं की। जैसे ही ये ख्याल आया तो ट्रेन में कोई फॉल्ट आ गया और ट्रेन रुक गई उधर ही। जब ट्रेन रुक गई तो इसी दौरान देखा कि वो मजलूब आपके डब्बे में दाखिल हो गया। तो आप बड़े खुश हुए, आप मिले, उससे मिल के कहने लगे, मुझे ये बताओ कि तुझे ये मकाम कैसे हासिल हुआ। तो मजलूब बोला कि मैं पुलिस में मुलाजमत करता था। एक दफ़ा एक बंदे के वारंट गिरफ्तारी मुझे मिले कि उसको गिरफ्तार करके लाओ। मैं उसके घर चला गया गिरफ्तारी के लिए। अब मैंने उसे जब हथकड़ी लगाई, गिरफ्तार किया, तो उसके बीवी और बच्चे रोने लगे, लेकिन मैंने किसी की परवाह किए बगैर, जो पुलिस की आदत होती है, मैंने उसे घसीटते हुए जो है ना वो थाने की तरफ चलना शुरू किया। अब रास्ते में एक कब्रिस्तान आया, तो एक कब्र थी बिल्कुल फटी पुरानी, जिसे कहते हैं, ऊपर से वो उसकी जो पत्थर से बैठे हुए थे, बहुत बोसीदा हालत में। उस कब्र के ऊपर आकर उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ दुआ करने का मौका दिया जाए। मैंने उसे इजाज़त दे दी, लेकिन उसने दुआ जो कि बहुत लंबी कर दी। तो मैंने गुस्से में उसे घसीटा और मैंने कहा, इस कब्र वाले की हालत देखो, जैसे ये बाहर से हालत अंदर, इसका भी यही अशर होता होगा, और इससे तो क्या मांग रहा है, चल निकल। मैं उसे घसीटता हुआ ले गया, जाके हवालात में बंद कर दिया। बंद करके मैं सो गया। जब सो गया तो मैं ख्वाब में एक फ़कीर आया, मेरे आके हाथ पकड़ा और कहने लगा, चलो आओ चले। मुझे लेके निकल गया, यहाँ तक कि थोड़ा सा चले तो हम गौसे पाक की बारगाह में पहुँचे। जब हम गौसे पाक की बारगाह में गए तो गौसे पाक वहाँ से मज़ार से उठकर बाहर आके उस बंदे का इस्तकबाल करते हैं। जब इस्तकबाल किया और उसके बाद इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मेरा हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया और कहने लगा, हुजूर इसका काम कर दीजिए। हुजूर गौसे पाक ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई, मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़ा और उसी आन, उसी लम्हे हुजूर की बारगाह में मुझे पेश कर दिया, यानी दरबार मुस्तफ़ा में पेश कर दिया। कहता हुजूर मेरे सामने, मैं हुजूर के सामने, और हुजूर की वो चेहरे की मुस्कुराहट, वो जुल्फ़ें। हुजूर ने मुझे मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया। जैसे ही हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और मेरा हाथ पकड़ा सरकार ने, तो मेरी कैफियत बदल गई, मेरी हालत बदल गई। तो मैंने उस फकीर की तरफ देखा, देख के तो मैंने कहा, आप कौन हैं और इतनी मेहरबानी कैसी? तो मुस्कुरा के कहने लगा, कब्र फटी पुरानी सही, बाहर जो हालत जो भी हो, मैंने तेरा काम तो कर ही दिया ना। तो मेरे लिए शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कभी किसी देखो ना, अपनी एक क्यास ना करो, अपना कमान ना करो, पता नहीं इसके पास कुछ है या नहीं है, न जाने कितनी करम नवाजी हो उसके ऊपर, कितना मेहरबान हो उसका, कितना मर्शद ने उसे नवाजा हो, कितना उसे खैरात मेरी हो दरबार मुस्तफ़ा से। तो आप फरमाते हैं कि कभी किसी देख के अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करो, अक्ल को इस्तेमाल ना करो।
میں حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب کے دواخانے پہ اکثر جاتا رہتا ہوں، گپ شپ ہوتی رہتی ہے. ان کے دواخانے پہ ایک آتا ہے مجذوب ہے، اکثر وہ کہتا ہے جی میری تیل لگا دو، یہ اسے تیل وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، وہ ہنستا رہتا ہے. تو مجھے ایک دفعہ ملا، وہاں سے میں نکلا تو آگے، تو میں نے اسے کہا کہ دعا کرے نا میرے لیے، منزل میں 6 بجے. ہنسا نا، آج کے تو اس طرح مجھے جو ہے نا وہ سینے کے ساتھ لگا کے تو گزر گیا. میں نے وہ محسوس نہیں کیا. رات کو میں نے خواب میں دیکھا، پھر اسی حالت میں ہنستا ہنستا جو ہے نا وہ مجھے بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے آؤ چلیں. یوں کھینچ کے مجھے ادھر راجا ٹاؤن کی طرف، آپ کا جو گھر نہیں ہے اس طرف کہیں کسی گھر میں مجھے لے کے جاتا ہے. اندر جاتا ہے تو اندر میں دیکھتا ہوں تو بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بابا فدا حسین شاہ، بابا لال شاہ قلندر، اسی طرح وہ سپاہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، اور دربار وہ سپاہ کا ہے لگتا ہے. وہ تمام اولیاء اللہ مجذوب بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سارے ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اندر جو ہے مجھے بھیج کے نا تو ہنستا ہے اسی طرح ہنس کے تو پھر غائب ہو جاتا ہے، مجھے جاگ آ گئی. تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس ماحول میں کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے آپ یقین جانے، میں ایک دفعہ ایک جگہ جا رہا تھا تو ایک بندہ یہ جوتے مرمت کر رہا تھا. یہ خاص لوگوں کے لیے خاص باتیں ہیں. تو میں جیسے ہی پاس سے گزرنے لگا تو مجھے یوں محسوس ہوا، میرے کان میں آواز آئی جیسے وہ میری سٹوری سے چھیڑی ہوئی ہے. بہت ساری باتیں ایسی جو میری اور میرے رب کے درمیان تھی، اس نے وہ چھیڑی ہوئی ہے. اب میں رک گیا. جب رک گیا تو وہ پھر لگا رہا اپنا اسی طرح. میں نے اسے کہا کہ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی؟ کہتے بس بتا دیں والے بتا دیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر مجھے یہ بات بتائی. میں نے اپنے ایک بات بتائی تو اس نے وہ بتائی. تو میں نے کہا پھر کب آپ ملیں گے؟ آپ ادھر ہی بیٹھتے ہیں؟ کہتے ہاں میں ادھر ہی ہوتا ہوں. دوسرے دن اس جگہ پہ وہ مجھے نظر نہیں آیا. ابھی تک میں وہاں سے گزرتا ہوں، مجھے نظر ہوتی ہے اس جگہ پہ، میں دیکھوں کہیں بیٹھا ہوا، لیکن وہ نہیں نظر آیا. اور اس دن مجھے اس نے بہت کچھ بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اور معیت نصیب فرمائے، اور یہی لوگ ہیں جو منزل پہ پہنچانے والے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ناظرین کرام، بڑے خوبصورت پیغام، بڑی خوبصورت گفتگو حضرت قبلہ صوفی عباس صفا فیکر اخلاص و محبت صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحبہ فرما رہے تھے. یہ بات ہے ساری صحبت کی. جب آپ اللہ والوں کے درمیان بیٹھو گے تو انشاءاللہ آپ کو جو حق کی منزل ہے انشاءاللہ ضرور ملے گی. ناظرین کرام، اس وقت SH میڈیا کی جانب سے جو آج کی حسین ٹرانسمیشن رحمت رمضان، جس کا عنوان رمضان کی فضیلت آپ تک پہنچائی جا رہی تھی، اختتام تک پہنچ چکی ہے. اس دعا کے ساتھ، اس عرضی کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ آپ سے آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ انشاءاللہ جب کل دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ نئے چہروں کے ساتھ، نئے سنخان حضرات کے ساتھ اور نئے مذہبی اسکالرز کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گا. اس وقت آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.